अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट राना जहां ज़ेब एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम है ये हम एक नया प्रोग्राम की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि डिस्कशन हुआ करेगी राना जहां ज़ेब और मुबश्शिर चौधरी के दरमियान। हम दोनों चूँकि एंकर पर्सन हैं, हमारा सोचने समझने का जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है और हमने ये सोचा कि क्यों ना एक इस तरह का प्रोग्राम तरतीब दिया जाए जिसमें हम दोनों जो भी अहम टॉपिक हो, जो भी आज का इश्यू हो, जो भी हॉट टॉपिक हो करंट अफेयर का, उसके ऊपर हम डिस्कशन किया करें और अपनी-अपनी राय शेयर किया करें और उसमें फिर जो भी रिज़ल्ट निकले वो आपके सामने आप लोगों के सामने पेश किया जाए। आपसे भी जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके जो कमेंट्स हैं वो आप ज़रूर भेजा करें ताकि हमें पता चले कि इस टॉपिक के ऊपर आपकी क्या राय है। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। अल्लाह मैंने तो अपना ओपनर दे दिया, अब आप भी चूँकि होस्ट हैं, तो आप भी अपनी तरफ से जो आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट है वो दे दें ताकि फिर जो आज का प्रोग्राम है उसका बाकायदा आगाज़ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे कि राना साहब ने एक्सप्लेन कर दिया, मेरे कुछ कहने के लिए उन्होंने छोड़ा कुछ नहीं है। आज का प्रोग्राम हमारा पीआईए से रिलेटेड ही है क्योंकि दिस इज़ द हॉट टॉपिक के इस वक्त पूरी दुनिया में यही न्यूज़ चल रही है कि पीआईए ने जो अपने 150 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया है। इसके इम्पैक्ट्स पे बात करेंगे, देखेंगे ये चीज़ें हो क्यों नहीं हैं और इसका इंटरनेशनली क्या पर्सपेक्टिव निकल रहा है और इन लॉन्गर रन क्या ये एक बेहतरी की तरफ कदम है या एक फर्दर डैमेज है। तो जी राना साहब, आपसे सवाल करें, हम जवाब के लिए तैयार हैं जनाब। जी सर, ज़रूर बिल्कुल ये एक सवाल जवाब तो नहीं, शायद एक डिस्कशन टाइप एक प्रोग्राम हुआ करेगा, जिसमें जो भी इश्यू होगा उससे मुतल्लिक मैं अपनी राय भी उसमें शामिल किया करूँगा और ज़ाहिर है आपका एक अपना पर्सपेक्टिव है, तो आपका पर्सपेक्टिव भी जो है वो वेलकम, आप उसको भी जो है वो पेश करें ताकि जो हमारी आवाम है वो मिले-जुले जो रद्द-ए-अमल मार्केट में अवेलेबल है, उससे जो है वो उनके नॉलेज में इज़ाफ़ा हो सके। तो जो आज का टॉपिक है जी कि जो पीआईए है उसने 434 पायलट में से जो उनके टोटल पायलट्स हैं 150 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया, यानी उनके जहाज उड़ाने के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। अब ये बहुत बड़ी खबर है और इंटरनेशनल मीडिया और पूरी दुनिया में आप जितने मेन अखबारात हैं और चैनल्स हैं उन पर ये जो खबर है ये कवर हो चुकी है। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा-सा आप अपना तासुर दें कि क्या ऐसा करना ठीक था या हुकूमत ने ये गलत किया? और जो रिएक्शन आया इंटरनेशनल मीडिया का, वो भी आपके ख़्याल में क्या आप उसे समझेंगे कि ये येलो जर्नलिज़्म है या उन्हें इसी तरह इतना रिएक्शन देना चाहिए था? जी। राना साहब, बात ये है ना कि अगर हम एक गलती करते हैं तो उस गलती का पर्दा डालने के लिए दूसरी, तीसरी, चौथी गलती करते रहते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इकदाम है कि गवर्नमेंट ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है। गो इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स भी होंगे, और भी इम्पैक्ट्स हैं कि भाई आने वाले टाइम में जो पीआईए है उसको बहुत पॉजिटिव नज़र में नहीं देखा जाएगा, बट एटलीस्ट इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स अ करेक्शन। तो आप अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। अब अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए इन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इन लोगों को ग्राउंड करना इज़ वन थिंग, क्योंकि पीआईए के अंदर आपको पता है जैसे कि यूनियन स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो काफ़ी अपोजिशन का भी सामना इंटरनली भी करना पड़ेगा। इस इकदाम के बाद अगर ये हो जाता है कि करेक्शन हो जाती है, पीआईए की सर्विसेज बेटर हो जाती हैं, तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। मगर इसके बाद भी अगर यही सिनेरियो रहता है तो अल्टीमेटली आई थिंक फिर मज़ीद नुकसान होने के चांसेस हैं। राइट, और जो मीडिया के बारे में जिस तरह मीडिया ने रिएक्शन इस पर दिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो देखे ना, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ना। सोचे ना कि 1/3 किसी एयरलाइन के 1/3 पायलट
کی جو بیسک کوالیفیکیشن تھی جس کی بیس کے اوپر وہ ایک مطلب ہزاروں لاکھوں پیسنجرز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے تھے، وہ کوالیفیکیشن پہ سوالیہ نشان اٹھ گیا. تو کوئی ایک یا دو یا تین پائلٹ بھی ہوتے اگر کسی ایئر لائن کے تو وہ بھی ایک بڑی ہیڈ لائن بنتی. یہاں پہ تو 1/3 پائلٹس ہیں اور میرے خیال میں باقی ایئر لائن کے ساتھ بھی ہیں. ٹوٹل 262 پائلٹس ہیں کہ جو جن کو آن گراؤنڈ کیا گیا. تو اٹ از ریئلی اے بگ نیوز اور آپ کی ایسی نیوز کی پریسیڈنٹ کہیں شاید ابھی تک ملے گی نہیں. سو آئی تھنک یہ جو رسپانس تھا اٹ از سم وے از جینون. اور بہت ساری نیوز نے یہ مینشن بھی کیا ہے کہ پاکستان کی ایئر لائن ایک ٹائم پہ بڑی لیڈنگ ایئر لائن تھی مگر انفارچونیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیزیں تھوڑی خراب ہو گئیں. رائٹ جی. اچھا اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر تو یہ ایک سٹانس لیا ہے حکومت نے، ظاہر ہے بہت بڑا ایک بولڈ ڈیسیژن لیا ہے، لیکن اس کے بعد جو اپوزیشن ہے اس کا تو ظاہر ہے کام ہی یہی ہوتا ہے کہ حکومت کے اوپر جو اپوزیشن کرنا ان کی مخالفت کرنا. لیکن بہت سارے جو ہمارے پاکستانی ہیں یا سمندر پار پاکستانی آپ بالخصوص کہیں، ان کا جو ریاکشن تھا اس نیوز پر یا اس سے پہلے، یعنی جو کریش ہوا اس کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی تھی کہ آخر پی آئی اے میں اس طرح اتنا زیادہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں اور پی آئی اے کا جو ریفارمز کا وعدہ ہر حکومت کرتی ہے اس میں فیل کیوں ہوتی ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو اس کریش کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی کمپین کا آغاز کیا تھا جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ پی آئی اے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کیونکہ پی آئی اے میں میرٹ نہیں ہے، میرٹوکریسی نہیں ہے، پی آئی اے میں کسٹمر سروس نہیں ہے، اور پی آئی اے میں جو ان کا سٹاف ہے یعنی ان کو ان کی بالکل آپ تربیت کہہ لیں یا ان کی ٹریننگ کہہ لیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو میرا بڑا مذاق اڑایا گیا تھا، مجھے بڑے لوازمات سے جو ہے وہ نوازا گیا تھا، اسٹوپٹ کہا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ مشورہ بھی دیا گیا تھا کہ اس طرح کی کمپین شروع نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس پہ ہمارے ملک پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا. اس سے انٹرنیشنل ٹریڈ پہ اثر پڑے گا، اس سے جو ہماری انویسٹمنٹ ہے انٹرنیشنل اس پہ بہت جو ہے وہ برا اثر پڑے گا. تو آپ اپنے ملک کا اچھا امیج دکھائیں، برا امیج نہ دکھائیں. تو آج کی تاریخ میں عمران خان کی حکومت نے اتنا بڑا سٹیپ لے کر پاکستان کا انتہائی برا امیج دکھایا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیوں دکھایا ہے پھر؟ دیکھیں نا، اپنی خامی دیکھنے والی آنکھ اگر آپ بند کر دیتے ہیں نا تو آپ کریکشن کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتے. تو ماشاءاللہ آپ نے ایک اچھی کمپین چلائی تھی اور اٹ از امپورٹنٹ کہ جب ہم اپنی خامیوں پہ پردے ڈالتے رہتے ہیں تو ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ فردر ڈیمیج ہوتا ہے. اگر پی آئی اے کی سچویشن دیکھیں تو جہاں آج پی آئی اے کھڑا ہے اس میں بہت حد تک جو انوالومنٹ ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی ہے. اس میں بہت زیادہ بھرتیاں ایسی ہوئیں کہ جس جو میرٹ کی بیس کے اوپر نہیں تھیں، پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ تھیں. اس کے علاوہ یونینز بہت اسٹرانگ ہو گئی. اس میں پھر اٹ مینس کہ جو بندے بھرتی ہو جاتے تھے ان کو نکالنا نائٹ میئر تھا. پروفیشنلزم آؤٹ ہو گیا پی آئی اے سے. ایک وقت تھا کہ پی آئی اے ایک بہت پروفیشنل ادارہ تھا جس نے ایمریٹس کو بھی کھڑا کیا، جس نے ہوٹل مینجمنٹ کے اندر بھی اپنا کردار ادا کیا. فوڈ سرونگ کے حوالے سے بھی ان کے اپنے سیٹ اپس ہوتے تھے. مگر ایک ٹائم یہ بھی آ گیا کہ پی آئی اے کے اندر انفارچونیٹلی ایسے لوگ جاتے تھے اور ایسے ایونٹس ہوئے ہیں کہ جو بحیثیت پاکستانی ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ڈرگس ٹریفکنگ تک کی چیزیں ہوئیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس حد تک مس مینجمنٹ اور ان پروفیشنلزم سے یہ بالا تر ہو کہ یہ تو ایک کرمنلزم کی طرف چلا گیا. جی بالکل، یعنی آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جو میں شروع سے کہتا تھا کہ مجرم کے جرم پر پردہ ڈالنے سے مجرم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بالکل ایسے ڈیفینیٹلی ایک اسٹرانگ پریشر بلٹ اپ ہونا چاہیے، پبلک کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. کیونکہ جو پی آئی اے ایک ہمارا پرائڈ ہے، کیونکہ ایک قومی ایئر لائن ہے، انٹرنیشنلی ہر جگہ پہ جاتی ہے. تو جس طرح ہمارے ملک کے سفیر ہوتے ہیں مختلف ملکوں کے اندر، تو آپ کی یہ جو ایئر لائن ہوتی ہے آپ کی ایک سفیر ہوتی ہے.
آپ یہاں پہ یو کے میں بیٹھا ہوا بندہ یا کہیں اور وہ جا کے وہ ڈیوو یا کسی اور پہ سفر نہیں کرتا، وہ انٹرنیشنل ایئر لائنس پہ سفر کرتا ہے. تو وہی جو سروس یہ پرووائڈ کرتے ہیں وہی امیج وہ لے کے جاتا ہے کہ شاید پاکستان از لائک دس. تو ڈیفینیٹلی جی بالکل. آپ کی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، آپ کی اسی بات کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا. اصل میں میرا جو اگلا سوال تو وہ یہی تھا جس کا آپ نے آلریڈی تھوڑا سا جواب دیا، لیکن میں اپنا سوال تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں گا تاکہ اس کا آپ تفصیل سے تھوڑا جواب دے سکیں. بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے پاکستانی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سارے ادارے خراب ہیں، سارے اداروں کی کارکردگی اسی طرح سے ہے. تو پی آئی اے کو کیوں اتنا زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پی آئی اے میں ہی آپ لوگ کیوں ریفارمز کی بات کرتے ہیں جبکہ سارے ادارے خراب ہیں؟ تو پی آئی اے کی باقی اداروں کے ساتھ ڈفرینشیٹ کس طرح کریں گے، اور پی آئی اے کا جو امپیکٹ ہے وہ باقی اداروں سے زیادہ کیوں ہے پوری دنیا میں؟ اس پہ اگر تھوڑا سا آپ روشنی ڈال دیں. دیکھیں نا، باقی جتنے بھی ادارے ہیں موسٹلی ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایسے ادارے ہیں کہ جو انٹرنیشنل امپیکٹ ہوتا ہے، مگر موسٹلی اداروں کا تعلق جو ہے وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی فیسیلیٹیشنز کے ساتھ ہوتا ہے، اوبویسلی اکانومی کے اوپر بھی ہوتا ہے، مگر ان کا امیج امپیکٹ اتنا نہیں ہوتا کیونکہ باہر کی دنیا کو نہیں پتہ ہوتا کہ پاکستان ریلوے کتنا اچھا کردار ادا کر رہی ہے یا پوسٹ آفس، انلیس کہ کوئی ریسرچ نہ کرے اس کے اوپر. تو کچھ آپ کے ادارے ہوتے ہیں جیسے ایکسپورٹ کے حوالے سے ہو گیا، یا آپ کی منسٹریز ہو گئیں جو فارن منسٹریز ہوتی ہیں، یا پرٹیکولرلی پی آئی اے ہے جیسے، ان کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے، لائک آپ کے باہر کی دنیا اس کو دیکھ کے انڈرسٹینڈ کرتی ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ اپنے گھر کے سفیر ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یار آپ کی فیملی کیسی ہے. اسی طرح آپ علاقے سے باہر نکلتے ہیں تو اکارڈنگلی لوگ علاقے کی مثال دیتے ہیں کہ یہ جی ملتان کا ہے، جہلم کا ہے، چکوال کا ہے، اس ایریے کا ہے. تو اسی طرح آپ جب ملک سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی ریپرزنٹیشن اسی طرح ہوتی ہے. تو پی آئی اے ایک ریپرزنٹیٹیو ہے پاکستان کا. تو آئی تھنک اس کی مینجمنٹ کے اوپر یا ان کی جو کسٹمر سروس ہے اس پہ خاص دھیان دینا چاہیے. اور بیرون ملک پاکستانی دوسرے ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہیں ہمارے ملک کی معیشت کا، اور ان کی پہلی پرائورٹی ہوتی ہے کہ وہ پی آئی اے سے سفر کریں. مگر جب وہ پی آئی اے سے سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر وہاں پہ سروسز اس مطابق نہیں ہوتی کہ جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا ریونیو بھی ڈاؤن ہوتا ہے اور اوورسیز پاکستانی بھی ہیپی نہیں ہوتا. تو آئی تھنک اٹ از مور امپورٹنٹ دین ادر انسٹیٹیوشنس. جی بالکل. اس میں اگر دیکھیں میں اپنے حوالے سے کچھ ایڈ اپ کرنا چاہوں، جیسا کہ آپ نے بتایا امپیکٹ انٹرنیشنلی کس طرح ہوتا ہے کہ جب پی آئی اے کا جہاز اٹھ کے لنڈن ہیتھرو ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتا ہے یا نیو یارک، واشنگٹن یا دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتا ہے، تو جو پی آئی اے کا سٹاف ہے ظاہرہ ایئرپورٹ پہ موجود ہوتا ہے. پھر پی آئی اے کا جو ہوائی عملہ ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ڈرگس ٹریفکنگ بھی ان سے جو ہے وہ ان پہ الزام لگے ہیں، تو اسی طرح جو ہے وہ امپیکٹ کرتی ہے پی آئی اے کا جو پرفارمنس ہے پوری دنیا میں، کہ آپ کا جب جہاز جاتا ہے آپ کا عملہ وہاں ایئرپورٹ پہ جو وہ ڈیل کرتا ہے. پھر جو ان کا گراؤنڈ سٹاف ہے پی آئی اے کا وہ پوری دنیا کے ایئرپورٹ پہ موجود ہے، تو ان کی کارکردگی، یہ ساری چیزیں پوری دنیا کے ظاہرہ ایئرپورٹس کو اور ان کی حکومتوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو اگر پی آئی اے کی کارکردگی بری ہوگی، اگر پی آئی اے کے جہاز خراب ہوں گے، پی آئی اے کے پائلٹ نااہل ہوں گے، یا جو پی آئی اے کا گراؤنڈ سٹاف جو ایئرپورٹ پہ موجود ہوتا ہے وہ نااہل ہوگا، تو اس سے صرف پی آئی اے کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ جس ملک میں وہ موجود ہوں گے وہ ملک کو بھی نقصان ہوگا. اس ملک کا جو امیج ہے، اس ملک کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ کو بھی ظاہر ہے وہ بریچ ہوگا اور وہ اس پہ ایکٹ کریں گے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بالکل ایسے ہے جی. جیسے کہ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ جب آپ کراس مس مینجمنٹ شروع ہو جاتی ہے، کمپیٹنٹ لوگ اپنی پوزیشنز کے اوپر نہیں ہوتے، تو آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ افیکٹ نہیں ہوتا، آپ کے سارے ڈپارٹمنٹ افیکٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ پی اے کو دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ ٹھیک نہیں نظر آئے گا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی کچھ عرصے میں کے لیے یورپ کے اندر فلائٹس بند ہو گئی تھیں، تو اٹ مینس کہ ان کا ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا عملہ واز ناٹ انف کمپیٹنٹ انف.
جو فائنینشیل ڈیسیژنس کرنے والے ہوتے ہیں کہ نئے جہاز لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے کیا کرنا چاہیے, دیٹ از ناٹ کمپیٹنٹ انف. اینڈ کسٹمر سروس تو کی ہے جیسے آپ نے بات کی, اینڈ آپ ان کی کارکردگی کی مثال دیکھنا چاہیں تو ضرور آپ پی آئی اے پہ سفر کریں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاؤ گڈ دے آر. جی بالکل. اچھا, جو اگلا سوال ہے میرا اس بارے میں, وہ سوال بیسیکلی عوام کی طرف سے ہی آیا ہے. عوام ہماری یہ کہتی ہے کہ دیکھیں جو پاکستان ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, تو پی آئی اے سے جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہے وہ بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے حساب سے ہونی چاہیے. اب پی آئی اے کو جو پہلی دنیا کے ممالک ہیں, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان کی ایئر لائن سے کیوں ملاتے ہیں, تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اب دیکھیں نا, جب پاکستان بنا تھا ٹھیک ہے, جی تو اس وقت پاکستان کی سچویشن اس سے بھی بری تھی نا. جی تو مطلب آپ 1960-70 تک بھی 80-90 تک بھی ایون دیکھیں تو وہی پی آئی اے تھا کہ جس نے ایمریٹس کو بنایا, وہی پی آئی اے تھا جس نے بڑے مطلب امپورٹنٹ کام کیے, ایک لمبی سب سے مطلب جو لانگ ڈسٹینس فلائٹ رن کی, یہ ساری چیزیں پی آئی اے نہیں کی ہیں نا. یہ سارے ایوارڈ, جی بالکل, پی آئی اے کو. یہ اٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ اس وقت ٹھیک تھا اور ابھی کچھ نہ کچھ غلط ہے. تو تھرڈ ورلڈ کنٹری سے مراد یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک ترقی کی طرف اپنے سفر کو ہی روک دیں. آپ کی کچھ گراس چیزیں مائٹ بھی کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, آپ مائٹ بھی بہت زیادہ اپنی فلیٹ کو 100% امپروو نہیں کر سکتے یا باقی چیزیں, مگر آپ کا اخلاق تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا, اس کا تعلق تو کسی فائنینس سے نہیں ہے, کسی چیز سے نہیں. تو جی وہ تو پیور اور پیور ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ کتنے لائل ہیں اپنے ملک کے ساتھ, اپنے شعبے کے ساتھ, اپنی جاب کے ساتھ, اور کتنی لائلٹی کے ساتھ اب اپنی جاب ادا کر رہے ہیں. تو پی آئی اے کے اندر یہ بہت بڑا فقدان تھا کہ لٹرلی وہ اپنے شعبے کے ساتھ بالکل آنیسٹ نہیں تھے. اور بینگ مسلم تو ہمارا ایمان ہے نا کہ لائک آپ نے اگر اپنا تنخواہ اپنا رزق حلال کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو ان کا they have to be good with their profession, but they were not. اس میں کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے حوالے سے تو کوئی بات ہی نہیں. جی بالکل بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو اس طرح کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں تھرڈ ورلڈ کنٹری کہنا میرے خیال میں خود ناانصافی والی بات ہے, کیونکہ اس کا جو کسی بھی ادارے کی کارکردگی کو ٹھیک کرنے کا جو عمل ہے وہ آپ کی ترجیح کو, یعنی جسے کہتے ہیں کہ آپ کی ترجیح اس ادارے کے بارے میں کتنی ہے. اب جیسے کہ اگر میں آپ کو اگزامپل دوں ہماری آرمی کی, ہماری خفیہ تنظیم آئی ایس آئی کی, تو مارخور پوری دنیا کی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں اس میں نمبر 1 ہے. جب بھی کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے, آپ دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے, تو وہ نمبر 1 پہ جاتی ہے. پھر پاکستان وہ بہت چند ممالک میں ایک ممالک ہے جس کے پاس جوہری صلاحیت ہے. اسی طرح بہت سارے, اگر آپ سپورٹس کی بات کر لیں یا کسی اور چیز کی بات کر لیں, تو پاکستان پوری دنیا کے ساتھ کمپٹیشن کر کے اسے جیت چکا ہے. تو صلاحیت ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کیپیبلٹی, تو کیپیبلٹی ہے, صرف ترجیح نہیں ہے ہماری. اگر ہماری ترجیح ہو کہ ترجیحی بنیادوں پہ ہم نے پی آئی اے کا جو ایک معیار ہے وہ اگر ہم کہہ لیں کہ ہم نے اپنی ایئر فورس کے معیار پر رکھنا ہے, تو کیوں نہیں ہو سکتا. اور جب یہ کہتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, تو تھرڈ ورلڈ کنٹری کا جہاز اگر پوری دنیا میں جا رہا ہے تو ظاہر ہے انٹرنیشنل فلائٹ آپریٹ کرنے کا لائسنس تو آپ کو تبھی ملتا ہے جب آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو مینٹین کرتے ہیں. تو یہ والی بات تو یہیں پہ غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم وہ انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہے وہ مینٹین نہیں کر پاتے یا نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے بغیر آپ کو لائسنس ہی نہیں ملے گا. آپ امریکہ کے ایئرپورٹ پہ نہیں جا سکتے, آپ یو کے ایئرپورٹ پہ نہیں, جتنے بڑے ممالک ہیں وہ اپنے ایئرپورٹس پہ آپ کو کیوں آنے دیں گے اگر آپ وہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے وہ مینٹین ہی نہیں کریں گے. تو بات وہی یہ ہے کہ پرائورٹی آپ نے دینی ہے, پرائورٹی دینی ہے کہ جو آپ سٹینڈرڈ آپ بتا رہے ہیں یا جس سٹینڈرڈ کو بتا کر آپ لائسنس لیتے ہیں اس سٹینڈرڈ کو پھر مینٹین کریں. بالکل ایسے ہے جی. یہ آج جس مقام پہ پی آئی اے پہنچا ہوا اس میں ہم سب کا کردار ہے, کہیں نہ کہیں کہ پولیٹکس کا بھی کردار ہے, جی جو لوگ اس ادارے کو رن کرتے ہیں ان کا بھی کردار ہے.
جو بزنس کمیونٹی تھی جن کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے پچھلی کئی گورنمنٹ میں بہت زیادہ کلوز کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، ان کا بھی کردار ہے. تو یہ ساری چیزیں اوبویسلی پارٹ اینڈ پارسل ہیں. اس میں پیورلی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو مینجمنٹ کا قصور ہے یا جو لوگ رن کر رہے ہیں ان کا قصور ہے. اس میں ہمارے پولیٹیکل اداروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. چاہے اس میں آپ کہہ لیں کہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں اس میں دیکھ لیں، یا مس یوز ہوئی ہیں بہت ساری ایسی فلائٹیں. اگر آپ دیکھیں، اگر آپ ان کی اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو جو خالی گئی ہیں، جی تو ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا یہ کہ بہت ساری فلائٹیں خالی گئی تھیں، اور اس خالی فلائٹوں کے جانے میں اوبویسلی کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ شخصیت جا رہی ہوگی ادھر ادھر، تو یہ ساری ایڈ اپ ہوتی ہیں. تو الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں کہ جو پچھلی دور حکومت تھا اس پہ الزام لگا تھا کہ جو سرکاری ہیلی کاپٹر ہے وہ سالن لانے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، کہ اگر جو بادشاہ سلامت ہے، جو حکومت وقت ہے، ان کے سربراہ کو اگر بھنڈی گوشت پسند ہے تو ان کا جو شیف ہے وہ کسی دوسرے شہر میں موجود ہے، تو وہ بھنڈی گوشت پکا کے ہیلی کاپٹر پہ جو ہے وہ آپ کو بھیج دیا ہے. تو اس طرح کی یہاں چیزیں. پہ ہم تھرڈ کنٹری نہیں ہیں، پھر دیکھ لیں. جی جی اس ایسے طرح ملے گی بادشاہت کی ابو گئی. جی بالکل. اچھا آپ کا سر اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ خالی پائلٹ نہیں، یہ جو اگر آپ نے سنا ہو کہ سندھ میں جتنے بھی زیادہ تر ایگزام ہوتے ہیں وہ یعنی وہاں پہ سہولت ہوتی ہے کہ آپ نقل کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ نوٹس لے کر جا سکتے ہیں، اپنی جگہ پہ کسی اور کو بھیج دیتے ہیں. تو مجھے یاد ہے جب میں وہاں پر تھا بچپن میں تو بہت سارے لوگ ایگزام دینے سندھ میں جاتے تھے، کیونکہ وہاں پر آپ رشوت دے کے پیسے دے کے اپنی مرضی کا رزلٹ حاصل کر سکتے تھے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ سندھ کے ان ایگزامز نے پاکستان کو بہت سارے وکیل دیے ہیں جو آج شاید جج یا چیف جسٹس بھی بنے بیٹھے ہوں گے، بہت سارے جو ہے وہ صحافی بھی دیے ہوں گے، بہت سارے سیاستدان دیے ہیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ اداروں کے سربراہ دیے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان اس نہج پر ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب میں پرٹیکولرلی سندھ کو نام تو نہیں لوں گا، بٹ جہاں جہاں پہ بھی ایک جاگیرداری نظام تھا، جہاں جہاں پہ اداروں کو اپنے تسلط میں رکھا گیا اور اپنی من مرضی کے ساتھ چیزیں چلانے کی کوشش کی گئی، وہاں وہاں پہ مسائل موجود تھے. تو سندھ بھی انفارچونیٹلی ایک بہت بڑے لیول تک اس چیز میں آیا. مگر آپ کراچی دیکھیں تو کراچی واز ڈفرینٹ، بٹ اگر آپ اندرونی سندھ چلے جائیں تو وہ یہ جو آپ مثالیں دے رہے ہیں یہ مور دین لائکلی وہ اندرونی سندھ اور ان جگہوں کے اندر ہیں. تو ڈیفینیٹلی پورے پاکستان میں یہ مسائل ہیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ادارے جب آپ اپنے تسلط میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نے ان میں کرپشن یا مینیپولیشن کرنی ہوتی ہے تو آپ کنٹرولز کو ویک کر دیتے ہیں. تو جب آپ کنٹرولز کو ویک کرتے ہیں تو پھر اس میں لوپ ہولز بن جاتے ہیں، اور اس میں پھر اوبویسلی اس طرح کی چیزیں کثرت سے ملتی ہیں. ہر کوئی اپنا بیتی گنگا سے اپنے ہاتھ دھوتا ہے. تو یہی انفارچونیٹلی پاکستان کے اداروں کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کو ویک کیا گیا، ان کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا گیا، اور جس کا پھر جہاں جہاں پہ جتنا اختیار تھا اس نے اس مطابق اسے لوٹا یا اس کو مس یوز کیا. جی بالکل. اچھا جیسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ سب سے پہلے تو حکومت کے اس اقدام پر ہمیں حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو جو میری رائے ہے اس کے مطابق میں تو وزیر اعظم عمران خان اور جو ہوا بازی کے وزیر ہیں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور جو ایک مافیا تھی ان کے خلاف انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اپنے ملک کی جو ایک کہتے تھے کہ جو عزت پہ فرق پڑے گا یا سب کی ہوگی، انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرٹوکریسی کا جو معیار ہے وہ قائم ہو. تو حکومت کو اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس میں آپ بھی تھوڑا سا اپنا فیڈ بیک دیں اور یہ بتائیں کہ اب اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے. پی آئی اے کے اندر اور کون کون سے محکمے ہیں جن کو ریفارم کی ضرورت ہے؟ اوبویسلی گورنمنٹ کا بہت بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے، اور یہ فیصلہ لینا اتنا آسان نہیں تھا، اسپیشلی ان سچ اے ڈیفیکلٹ ٹائم. جس وقت آپ کی ایئر لائن انڈسٹری ویسے ہی ایک بہت بڑی مصیبت کا شکار ہے. مگر آپ جب سچائی کے راستے پہ نکلتے ہیں تو آپ کمپرومائزز نہیں کرنے چاہیے. تو آئی تھنک جو انہوں نے ڈیسیژن لیا ہے اٹ از ویری ویری گڈ. امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ کنسسٹنسی اس میں ضروری ہے. پائلٹس تک
کی بات ختم نہیں ہونی چاہیے. اوبیسلی باقی ادارے بھی ہیں, باقی ڈپارٹمنٹس بھی ہیں کہ جہاں پہ اگر کوئی نائر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے, کیونکہ پائلٹ تو صرف جہاز اڑاتا ہے, مگر اس کے فائنینسز کون چلاتا ہے, ان کی کسٹمر سروسز کو کون ڈیل کرتا ہے, ان کی ریکروٹمنٹس کے حوالے سے کون مینیج کرتا ہے, جو باقی جو فیسیلیٹیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر وہ کون مینیج کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, یہ دیٹ از پیکیج, کمپلیٹ پیکیج ہے. تو گورنمنٹ کو یہی اوبیسلی ضروری ہے کہ جو ٹاپ پوزیشنز پہ لوگ ہیں میک شور کریں کہ وہ لائل ہوں اور ان کا کوئی ویسٹرن انٹرسٹ نہ ہو, ان کو پتہ ہو کہ یہ ان کا ادارہ ہے اور انہوں نے اس کو کامیاب کرنا ہے. اور اوبیسلی یونین کی طرف سے بھی تھوڑی سی ریزسٹنس آئے گی یہ وہ, مگر یونینس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ادارہ نہیں رہے گا تو کوئی بھی نہیں رہے گا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آئی تھنک جو رائٹ چیزوں کا ساتھ دینا چاہیے. تو امید ہے انشاءاللہ ایک جہاں پہ اس چیز کو نا ایک نیگیٹو اینگل سے لیا جا رہا ہے کہ 150 پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا گیا, وہاں پہ اس کو پازیٹیو اینگل سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہتری کی طرف ایک قدم ہے. اور لوگ جانتے ہیں کہ پی آئی اے کا ایک تابناک ماضی تھا کہ جس میں پی آئی اے نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا اور ایک لیڈنگ ایئر لائن کی شکل میں انہوں نے لیڈ کیا. تو اوبیسلی ایئر لائن انڈسٹری بھی اس کو پازیٹیو لے رہی ہے. جی بالکل. اچھا سر, اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر میں یہ کوٹ کروں عبداللہ حفیظ جو پی آئی اے کے ترجمان ہیں, انہوں نے جو میڈیا بریفنگ دی اس میں انہوں نے کہا کہ وہ میک شور کریں گے کہ اس طرح کے نااہل پائلٹ کبھی دوبارہ زندگی میں جہاز نہ اڑا سکیں. تو جس طرح آپ نے بات کی کہ اس کو صرف پائلٹوں تک محدود نہ رکھیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ جو دنیا کے مختلف ایئر فورس سے پی آئی اے کا عملہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جہاز کے اندر جو عملہ ہوتا ہے پائلٹوں کے علاوہ, ان کے کردار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور کیا آپ ان سے سیٹسفائی ہیں؟ اور اس کے علاوہ دوسرا کسٹمر سروس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ پی آئی اے کی کسٹمر سروس یا کمپلینٹ ہینڈلنگ جو ٹیم ہے ان کی کارکردگی کس حد تک جو ہے وہ مناسب ہے؟ اچھا, اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں نا, جو جن پائلٹس کے پاس فیک لائسنسز تھے یا فیک ایجوکیشن تھی, انہوں نے کسی ادارے سے لی ہے نا وہ ایجوکیشن. وہ ادارہ ڈائریکٹلی تو پی آئی اے سے لنکڈ نہیں ہے, وہ ادارے کی اسکروٹنی ہونی چاہیے. جس بندے نے لی ہے وہ تو اوبیسلی مجرم ہے, جو دے رہا ہے وہ بھی تو مجرم ہے. ایک تو گورنمنٹ کو اس پہ بہت فوکس کرنا چاہیے اگر وہ اف دے وانٹ ٹو کہ اگر فیوچر میں ایسی چیزیں نہ ہوں تو انہوں نے ان اداروں کی اسکروٹنی ضروری کرنی ہے. دوسرا, جہاں تک تعلق ہے کسٹمر سروس کا اور ان چیزوں کے حوالے سے, کوئی بھی آپ یو کے میں رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کسٹمر سروس کسی بینکنگ میں کسٹمر سروس کی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ پہلے آپ کو پراپر ٹریننگ دیتے ہیں, ایس او پیز دیتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کمپلین آتی ہے یا کوئی ایون آپ کے ساتھ مس بیہیو بھی کرتا ہے تو اس کے اسٹیپس یہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب جیسے کہ پاکستان میں کئی دفعہ ویڈیوز ہم نے دیکھی کہ اگر کسی مسافر کے ساتھ کچھ تلخ کلامی ہوگی پی آئی اے کے عملے کی تو الٹیمیٹلی وہ ہاتھا پائی پہ بات چلی جاتی ہے. تو ایس او پیز ہوتے ہیں کہ اگر ایون کسٹمر بھی مس بیہیو کرتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے. تو یہ آئی تھنک یہ ساری ٹریننگز کا فقدان ہے. وہاں پہ بالکل ٹریننگ نہیں دی جاتی. جو گراؤنڈ کا عملہ ہوتا ہے یا ایئر لائن کے اندر ہوسٹسز ہوتی ہیں, کوئی ایتھیکل ٹریننگ نہیں ہے, کوئی مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی ٹریننگ نہیں ہے. سو دیٹ از دا کی تھنگ کہ جس کی وجہ, اور آئی بلیو ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ ان سے شاید آئی ڈونٹ نو یا اگر زیادہ کام لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا, آئی ہیو نو آئیڈیا ریئلی, بٹ یہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ آن اے گراس لیول. جی بالکل. عام تاثر عوام میں یہ ہے کہ پی آئی اے میں کمپلینٹ ہینڈلنگ ڈپارٹمنٹ یا کسٹمر کیئر ٹیم اس طرح کا کوئی ڈپارٹمنٹ سرے سے موجود ہی نہیں, اور یہ کہ پی آئی اے کو اگر آپ کوئی ای میل کریں یا کوئی کمپلینٹ کریں تو اس کا جواب آپ کی زندگی میں کبھی نہیں آتا. ایک تو چیز ہے نا, سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہونی چاہیے, آڈٹ ٹریل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہوں گے تو اگر میں کچھ غلط کروں گا تو اس کو چیک کرنے کے لیے میں یا میرے ساتھ کا کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو چیک کرنے کے لیے آپ ہونا چاہیے, ایک اور ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے.
تو اس سے اس سے ہیلپ ہوگی کہ یہ جو کوالٹی ہے نا، تو پاکستان میں آپ کال کریں کسٹمر سروس کے اوپر، تو آپ اگر ان کو فیل ہوگا نا کہ وہ آپ کی کمپلین کو ہینڈل نہیں کر سکتے، تو وہ سمپلی اگر فون بند کر دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ دیر از نو چیک اینڈ بیلنس کہ ان کا مینیجر یا کوئی اور بندہ دیکھ سکے کہ بھائی کیا کال کیوں بند ہوگی. جی بالکل. دیکھیں پوری دنیا میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کوالٹی ایشورنس. ہر ادارے کے اندر وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کوالٹی کو ایشور کرتا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ کے باقی حصے ہیں ان کی کوالٹی جو ہے وہ بہتر جا رہی ہے، اور وہ ادارے کے اندر ہی جو ان کی جو کرٹیسائز کرتا ہے ان کے مسٹیکس نوٹ کر کے، یعنی سالانہ کہہ لے یا جو بھی ان کے پریزل ہوتے ہیں، وہ کوالٹی ایشورنس کی جو ہے وہ رزلٹ یا رپورٹ کے بعد جو وہ ناپے جاتے ہیں. اچھا، اب میرا آخری سوال ہے کیونکہ ہمارا پروگرام بھی تقریباً ٹائم ختم ہوا جا رہا ہے، تو میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جو پی آئی اے کی کارکردگی ہے وہ ابھی تک تو صرف سوشل میڈیا پر یا بلند و باد دعوے اور پریس کانفرنس میں نظر آ رہی ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. تو اگر پی آئی اے کو ہم ایز ایک بزنس لیں، یعنی فرض کریں کہ یہ ایک بزنس ہے اور اس کے سربراہ آپ ہیں، یہ آپ کا بزنس ہے اور اس کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو ایز اے آنر آف دا بزنس تو آپ کا جو اس پہ یعنی کیا سوچ ہوگی کہ آپ نے اس کو ریفارم کرنا ہے تو کس طرح کریں گے؟ کیونکہ ہم نے تو جو دیکھا کہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کا سربراہ نیا لگا دیتی ہے، اور کوئی سربراہ جو ہے وہ جہاز کے سمیت ہی غائب ہو جاتا ہے، کسی سربراہ کو عدالت کام کرنے سے روک دیتی ہے. تو آپ کا لائے عمل کیا ہوگا اپنے بزنس کے بارے میں؟ آئی تھنک جہاں پہ کیونکہ پی آئی اے کے جس حد تک ڈیمیج ہو چکے نا، یا تو ہمیں کوئی بہت اچھے لوگ چاہیے، سربراہ چاہیے، باقی عملہ چاہیے کہ جو اس کو گراؤنڈ لیول پہ ورک کر سکیں. آپشن بی تو یہی ہے کہ آپ کیونکہ فائنینسز از بگ ایشو، کچھ پرسنٹیج اگر شیئرس کی بیچ دی جائے، آئی تھنک 10-15% آلریڈی از اونڈ بائی ادر دین پاکستان. تو اس سے یہ ہو سکتا ہے خالی شیئر نہ بیچے جائیں، مینجمنٹ بھی ان کے حوالے کی جائے، بٹ جو گراس کچھ چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں ایز اے کنٹری اور فلیگ کیریئر ایئر لائن، تو وہ میک شور کریں کہ دیٹ شوڈ ریٹین. تو اگر مینجمنٹ حوالے کی جائے کسی کمپیٹنٹ ادارے کے، لیٹ سے کوئی اور ادارہ کوئی 30% شیئر لے لیتا ہے، فار ایگزامپل کوئی اور ایئر لائن کی میں بات کر رہا ہوں جو ایکسپیرینس رکھتی ہیں اس فیلڈ کے اندر، تو دیر از اے پاسبلٹی کہ کافی چیزیں بدل سکتی ہیں. آپشن بی تو یہی ہے کہ بہت زیادہ نظر رکھی جائے اور میک شور کیا جائے کہ کسٹمر سروس کی ٹریننگز ہوں، یہ ساری چیزیں ہوں. بٹ کیونکہ پولیٹیکل افیلیشن یا پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے اس کے اندر، جو بھی گورنمنٹ آئے گی آئی تھنک اس کو بہت زیادہ ہارڈ سٹیپس لینے پڑیں گے. اور پولیٹیکل گورنمنٹ کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہارڈ سٹیپس نہیں لے سکتی، کیونکہ اس سے جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں لوگوں کے وہ کافی مجروح ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کمپین سٹارٹ کی، لوگوں کے آل آف دا سڈن سینٹیمنٹس تھے پی آئی اے کے ساتھ، لوگوں نے ریزسٹ کیا. تو پولیٹیکل پارٹی کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپ ٹو 5 ایئرس تک آتی ہیں، تو جو ہارڈ سٹیپس ہوتے ہیں ان کے ریزلٹس تھوڑے سے دیر سے ملتے ہیں. تو بائی دیٹ ٹائم وہ ان کے جو ری الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں ان کو اس پہ فرق پڑتا ہے. تو شاید اسی وجہ سے کوئی اتنے بولڈ سٹیپ لے نہیں پاتا. مگر ہمیں ایک امید ہے عمران خان صاحب سے کہ اللہ کرے گا کہ وہ جس طرح انہوں نے یہ بولڈ سٹیپ لیا ہے اسی طرح کے اور بھی بولڈ سٹیپس لیں گے، اور ارسپیکٹو کہ پولیٹیکلی وہ رائٹ اور رانگ ہے، ملک کے لیے وہ اچھی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا جی. چلیں، آپ کی مجھے بڑا اچھا لگا آپ کی بات سن کر. اس کے علاوہ آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے عمران خان کو کہ ایسا کیا کرے پی آئی اے میں کہ جو اس کی پرفارمنس ہے وہ ٹھیک ہو جائے؟ یعنی آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کیا اس کو پی آئی اے کو جس طرح آپ نے کہا کہ پرائیویٹائز کر دیا جائے، اس کے علاوہ اور کیا آپشن ہے؟ کیا اس کو بند کر کے ایک نئی ایئر لائن نہیں شروع کی جا سکتی، یا اس میں جتنے گیسٹ امپلائیز ہیں یا جتنے وہ سفارش والے امپلائیز ہیں ان سب کو جو ہے وہ ان کی چھٹی نہیں کروائی جا سکتی؟ کون کون سے ایسے انقلابی اقدام ہیں
جو لیے جا سکتے ہیں، اور جو مشورہ اگر آپ دینا چاہیں جو پی آئی اے کے سربراہ ہیں یا جو حکومت کے سربراہ ہیں عمران خان ان کو؟ آئی تھنک دو چیزیں ہیں، یا تو اوبیسلی پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں تو اس میں مینجمنٹ ہینڈ اوور ہوگی نئے پارٹنر کی طرف، تو دین دے ول پٹ دا تھنگز ان. مگر پارٹنر کو سلیکٹ کرتے ہوئے فائنینس از ناٹ دا کی فیکٹر ٹو لک ایٹ. ان کا جو ایکسپیرینس ہے اس انڈسٹری کے اندر اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اگر انٹرنلی دے وانٹ ٹو ڈو تو اس میں آئی وڈ سجیسٹ کہ ایسے ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے، کوالٹی ایشورنس جیسے آپ نے ڈسکس کیا، سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ویری امپورٹنٹ ہے، ایک پراپر آڈٹ ٹریل ہونا چاہیے ہر چیز کے حوالے سے، اور ان کو مانیٹر کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ ادارے ہیں وہ ڈفرینٹ ہونے چاہیے جو جس کا ڈائریکٹ انفلوئنس نہ ہو سکے. اس طرح کی چیزیں اگر یہ کرتے ہیں دا چانسز آر کہ یہ ایک ایئر لائن دوبارہ ریوائیو ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ ہم وہی پرانے والی پی آئی اے کے اوپر سفر کریں گے. تو چلیں جی، بہت شکریہ مبشر چودھری صاحب آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو آپ نے اویئرنیس دی. ناظرین اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگر آپ ہمیں کوئی ٹاپک ریکمینڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا، ورنہ ہم جو بھی حالات حاضرہ کا سب سے ہاٹ ایشو ہوگا ہم اس کے اوپر اگلا پروگرام کریں گے، اور اسی طرح ہماری بحث و مباحثہ اسی جو چینل ہے اس پر چلتا رہے گا. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. مبشر چودھری صاحب آپ پروگرام ختم کرنے سے پہلے کوئی کہنا چاہیں گے؟ میری طرف سے بھی جی آپ سب اپنا خیال رکھیں. اوبیسلی ایک مشکل وقت ہے، کووڈ-19 جیسے کہ پاکستان کے اندر اس وقت پینڈیمک ہے، ایک بہت تیزی سے چیزیں پھیل رہی ہیں، تو ان افواہوں پہ بالکل دھیان نہ دیں کہ یہ ایک جسٹ کچھ نہیں ہے. اٹ از، اور پورے ہر ملک نے اس کو فیس کیا ہے. تو اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا اور اپنا ارد گرد کے سب لوگوں کا خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ. تھینک یو جی، اللہ حافظ.